बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले अपने नाज़रीन पे ये बात वाज़े कर दूं कि ये जो तारीख़ है ना, ये न कोई हदीस है और न ही कोई आयत है। इस पे मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जो है वो मुख्तलिफ तबसरे हैं या मुख्तलिफ ख्यालात हैं। मैं आपके सामने वो चीज़ पेश करता हूँ जो सबसे ज़्यादा जिसका ज़िक्र हुआ हो, सबसे ज़्यादा जो यानी राइज हो या आपने सुनी हो। मैं कोई इख्तलाफात में पढ़ते ही नहीं हूँ, तो इस पे हिस्ट्री पे आप लोग जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं और रख सकते हैं। मसलन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस्लामी तारीख के सबसे कम उम्र जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम हुज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम को हुज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी बेटी वो निकाह में दी हुई थी। अब मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी शुरू कहाँ से होती है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सरनदीप उस वक्त नाम था श्रीलंका का। इसके अलावा मालदीव बहुत ज़्यादा जज़ायर थे ये इलाका। और ये बात भी क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इस्लाम आ चुका था। अरब ताजरों के ज़रिए बहुत ज़्यादा मुसलमान यहाँ पे थे और कई अरबों ने तो शादियाँ करके यहाँ पे सेटलमेंट इख्तियार कर ली थी। ये बात नहीं है। हाँ, ये बात बकौल तारिक जमील साहब कि इस्लाम फातिहाना अंदाज में वो मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में सिंध में दाखिल हुआ, फातिहाना अंदाज में। इसलिए इसको बाबुल इस्लाम इसलिए कहा गया क्योंकि पूरी ताकत और कुव्वत के साथ इस्लाम फातिहाना तौर पे सिंध में दाखिल हुआ, वरना यहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा थे और अरब ताजरों की वजह से थे। पहले उन्होंने यहाँ पे शादियाँ कर रखी थी, सो एंड सो। अब आते हैं उस जहाज़ पे। जो जहाज़ तैयार हुआ यानी सरनदीप, माली और यहाँ के जो अरब ख़ानदान थे, उन्होंने बहुत सारे तहाइफ इकट्ठे किए। ये असल में यहाँ के जो हाकिम थे ना, वो वलीद बिन अब्दुल मलिक के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करना चाहते थे, उसको दोस्त बनाना चाहते थे, उम्वी खलीफा को। तो उन्होंने काफ़ी सारे तहाइफ इकट्ठे किए और उसमें कुछ ख़वातीन मुसलमान इस नीयत से जहाज़ में सवार हुई कि वो बैतुल्लाह का जो है वो दीदार करेंगी या बैतुल्लाह का जो है ना वो तवाफ करेंगी। ये जहाज़ तैयार हो गया, ठीक है जी, और इसने रवाना होना था दमिश्क। अब इस कहानी को यहाँ पर रोकते हैं, एक और पहलू शुरू करते हैं। सिंध को आप ये न समझें ये जो सिंध अभी हमारा सूबा है, यानी ये पूरा इलाका, ये दो जो है वो सिंध और हिंद, यानी सिंध में राजा दायर थे और हिंद में राजा धरीका थे, उसी के भाई। ये सिंध जो है ये जनूबी पंजाब तक और इधर बलोचिस्तान तक और इधर ये सारा जो है ना ये सिंध था। और दो हुकूमतें थीं, एक था सिंध राजा दायर के मातहत और दूसरा था हिंद राजा धारिका के मातहत, और दोनों भाई थे। दीबल कराची का शहर था, बंदरगाह था, और दुनिया जहान का जो कंटुटा था, दुनिया जहान का जो डाकू लुटेरा बदमाश वो आकर यहाँ पे पनाह लेता था। बैरी कजाक खासकर वो यहाँ पे आकर पनाह लेता, राजा दायर उनका स्पॉन्सर होता और अपने उनसे छोटे मोटे काम निकलवाता। अब हुआ क्या, वो जहाज़ जो तैयार करवाया था सरनदीप के लोगों ने, माली के लोगों ने, तोहफे तहाइफ ख़वातीन, उसने कुदरती तौर पे दीबल को क्रॉस करना था। वो दीबल पे आया और वो जो बैरी कजाक थे, डाकू थे, लुटेरे थे,
انہوں نے وہ جہاز لوٹ لیا۔ اس میں ولید کے لیے بہت سارے تحائف تھے اور وہ خواتین تھی، تحائف لوٹ لیے، خواتین کو قیدی بنا لیا۔ ایک قیدی اپنی جو ہے وہ چرب زبانی اور اپنی ہوشیاری سے وہاں سے بچ نکلا، ایک قیدی۔ اب جہاز لٹ گیا، اس کو یہاں پہ تھوڑا روکیں۔ راجہ دائر کی ایک بڑی خوبصورت بہن تھی لاڈی، اور لاڈی نے ایک دن ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا۔ نجومی نے کہا کہ لاڈی ہند اور سندھ کی سب سے خوش قسمت ترین خاتون ہے، جو بھی اس کے ساتھ شادی کرے گا وہ سندھ کا راجہ ہوگا۔ اب یہ بات جب راجہ دائر کو پتہ چلی تو اس نے کہا کہ سندھ کا راجہ تو میں ہوں، اس کا مطلب ہے لاڈی کے ساتھ جو ہے نا جو شادی کرے گا وہ راجہ بن جائے گا۔ تو راجہ دائر نے اپنے درباریوں کے ساتھ مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ لاڈی کے ساتھ وہ شادی کر لے گا، لیکن یہ بات اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ شادی رسمی ہوگی، روایتی ہوگی۔ بہرحال بہن کے ساتھ شادی، راجپوت ہندو بھی وہ جو ہے نا راجپوت، بڑی معیوب بات تھی۔ اور یہ بات جب راجہ دھاریکا کو پتہ چلی تو وہ لشکر لے کر راجہ دائر کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف لڑنے کے لیے آ گیا۔ اب راجہ دھاریکا جب پیش قدمی کر رہا تھا تو اسے چیچک ہوئی اور وہ مر گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو آرمی تھی یہ بڑی سٹرونگ ہو گئی، راجہ دھاریکا اور راجہ دائر، ان کی بڑی آرمی جو ہے سٹرونگ ہو گئی۔ ادھر وہ بندہ پہنچ گیا بصرہ جو فرار ہوا تھا، وہ اس وقت گورنر تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف نے جب ساری رودات سنی، حجاج بن یوسف، اور آپ کو پتہ ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ حجاج بن یوسف کوئی بڑا حاجی اور بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار تھا، لیکن ایک سپر طاقت کو اس وقت وہ سپر طاقت تھے۔ اب امریکہ کو جو ہے نا آج کا سری لنکا چھیڑ دے، یا امریکہ کا جہاز، وہ آپ کو یاد ہوگا لیبیا نے گرا دیا تھا لوکر بی، تو پھر لیبیا کو کیا کانسیکوینسز فیس کرنا پڑے، ریگن نے بمباری کرائی تھی طرابلس پہ۔ تو یعنی اس قسم کا واقعہ ہوا کہ جی راجہ دائر کی یا دیبل کی کیا اوقات ہے کہ وہ مسلمان عورتیں اور وہ تحفے طائف جو ولید کے لیے جا رہے تھے ان کو جو ہے نا وہ روک لیں اور لوٹ لیں۔ بہرحال حجاج بن یوسف نے فوراً رابطہ کیا ولید بن عبد الملک خلیفہ کے ساتھ۔ ولید بن عبد الملک نے کہا کہ اسی وقت قتیبہ بن مسلم چین میں تھے، موسیٰ بن نصیر اندلس میں تھے، اور یہ جو ہے نا وہ نیا کٹا نہیں کھولنا چاہتے تھے ولید بن عبد الملک۔ ولید بن عبد الملک کو حجاج نے پھر کہا کہ جتنا خرچہ آئے گا میں اس کا ڈبل بیت المال میں جمع کروں گا، آپ شام سے فوج بھی بھیجیں اور آپ مالی معاونت بھی کریں۔ بہرحال ولید کسی نہ کسی طریقے سے راضی ہو گیا۔ یہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ محمد بن قاسم کا یہ تیسرا حملہ تھا۔ اس سے پہلے 2 سپہ سالار انہوں نے حملہ کیا دیبل پہ، لیکن دیبل اتنی جانبازی سے لڑے ہندو، پہلے سپہ سالار کو شکست ہوئی اور وہ شہید ہوئے، دوسرا سپہ سالار بھیجا حجاج بن یوسف نے، اس کو شکست ہوئی، وہ شہید ہوئے، پھر تیسرے نمبر پہ انہوں نے انتخاب کیا اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کا، جو اس وقت مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور محمد بن قاسم کو فوج دے کر انہوں نے دیبل روانہ کیا۔ وہاں پہ ایک جو ہے وہ مندر تھا، ایک معبد تھا، اس کے اوپر پرچم لگا ہوا تھا، اور سارے جو ہے نا محمد بن قاسم تک خبریں پہنچی کہ اگر وہ پرچم گر جائے تو ان کو شکست ہو جائے گی، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ یہ بات محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف تک پہنچائی۔ حجاج بن یوسف نے ایسی منجنیق توپ، پتھر پھینکنے والی، وہ جہاز پہ بھیجی جس کو 500 بندے کھینچتے تھے۔ بہرحال منجنیق پہنچ گئی۔ شامی ایک بڑا خوبصورت لشکری تھا، سلمہ جونا یہ اس کا نام تھا۔ تو محمد بن قاسم نے چیلنج کیا کہ کوئی اس جھنڈے کو نشانہ بنا سکتا ہے، تو سلمہ جونا آگے آئے، اور سلمہ جونا نے
وہ جو پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ان پتھروں کے ڈھیر میں سے 3 پتھر علیحدہ کیے، 3 پتھر، اور کہا کہ اگر ان 3 پتھروں سے پرچم نہ گرا مندر کا تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ محمد بن قاسم کو کہا۔ بہرحال پہلا پتھر پھینکا گیا، جھنڈا نہیں گرا، لیکن اس نے کمزور کر دیا، بالکل ساتھ جا کے لگا۔ دوسرے پتھر نے دوسری سائڈ کمزور کر دی، ساتھ جا کے لگا۔ تیسرا پتھر سلمہ جونا کا، وہ درمیان میں جا کے لگا اور اس نے پرچم کو اڑا دیا۔ اور ظاہر ہے جس طرح یہ ہوتے ہیں ہندو، ان کی جو آپ کیا کہتے ہیں توم پرست، جھنڈا گرا، حالانکہ اتنی بڑی فوج تھی، راجہ دھاریکا کی فوج بھی شامل ہو گئی تھی، محمد بن قاسم کے پاس تھوڑے سے بندے تھے، وہ بھاگ نکلے اور جو ہے محمد بن قاسم نے دیبل پر، سندھ پر قبضہ کر لیا۔ اب اگلا فیز شروع ہوتا ہے انتظامی۔ اتنا خوبصورت انتظام کیا، اتنے خوبصورت مل جل کر محمد بن قاسم رہا، جس طرح کے مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہوتا ہے کہ انہوں نے محمد بن قاسم کا چوک میں وہ مجسمہ نصب کر دیا، یعنی جس طرح وہ ہر چیز کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، جس چیز سے ڈر لگے یا جو چیز اچھی لگے۔ محمد بن قاسم نے بڑے معاملات کو سنبھالا، بڑا لوگوں کے ساتھ پیار کیا۔ ہندوؤں نے بھی دیکھا جو ذات پات کے مارے ہوئے تھے کہ عجیب جرنیل ہے، اپنے فوجیوں کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو کر سالن لیتا ہے، لائن میں کھڑا ہو کر روٹیاں لیتا ہے، دور جا کر پتھر پہ بیٹھ جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور جب نماز ہوتی ہے تو کبھی چوتھی صف میں ہوتا ہے، کبھی چھٹی صف میں ہوتا ہے، کبھی آخری صف میں ہوتا ہے۔ وہ جرنیل کو لفٹ ہی نہیں کراتے۔ بہرحال بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب آتے ہیں وہی سلمان بن عبد الملک۔ ولید نے کھڑے کھڑے تمام جو فاتحین تھے ان کو واپس بلا لیا کہ وہ شام رپورٹ کریں۔ محمد بن قاسم بھی، موسیٰ بن نصیر بھی، قتیبہ بن مسلم بھی، انہوں نے رپورٹ تو کرنی تھی، تیاری تو انہوں نے کی، لیکن اس دوران ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ اب جو محمد بن قاسم کی بدقسمتی ہے، ذمہ دار دونوں میں سلمان بن عبد الملک ہے، لیکن 2 واقعات دونوں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ محمد بن قاسم جب دیبل سے دمشق پہنچے تو حسب روایت مال غنیمت بہت زیادہ، اور مال غنیمت میں راجہ داہر کی بیٹیاں اور راجہ داہر کی بیوی بھی خلیفہ کے حوالے کی گئی۔ اب وہ ہندو تھے، انہوں نے نفاق کا بیج بونے کے لیے بالکل جھوٹ بولا ان کی راجہ داہر کی بیٹیوں نے کہ آپ کو محمد بن قاسم نے نام نہاد تحفہ دیا ہے، وہ پہلے ہمیں استعمال کر چکا ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ کیونکہ اس نے پہلے تحفے بھجوائے تھے، سلمان بن عبد الملک کا حکم گیا کہ ایک گائے کی جو ہے نا وہ کھال، اس کھال میں محمد بن قاسم کو سیا جائے، اور وہ کھال ایک گھوڑا گاڑی کے پیچھے باندھی جائے، اور وہ گھوڑا گاڑی دمشق آئے اور محمد بن قاسم کو پیش کیا جائے۔ اب ذرا تصور کریں، یعنی اس میں کھال میں سلا ہوا اور گھوڑا گاڑی کے پیچھے، یعنی وہ گھسیٹتے ہوئے، اور سندھ سے شام۔ بہرحال شام پہنچے تو محمد بن قاسم کا کچھ عمر نکل چکا تھا، یعنی اس نے کیا بچنا تھا، اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمر تھی 20 سال۔ دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت یہ ہے کہ محمد بن قاسم وہ وہاں پہ پہنچ گیا دمشق میں، اور محمد بن قاسم پر اتنی زیادہ اذیتیں اتنی زیادہ دی گئی کہ محمد بن قاسم وہ وہاں پہ مر گیا۔ اب ٹوسٹ کہاں پہ آتا ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب محمد بن قاسم کو یعنی یا تو اذیتیں دی جا رہی تھیں یا ادھر سیا جا رہا تھا، یعنی ان 2 صورتوں میں ان لڑکیوں نے اور ان کی ماں نے سچ اگل دیا کہ ہم نے محمد بن قاسم پہ بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے، اس نے ہمیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سلمان بن عبد الملک نے ایلچی فوراً، اگر وہ جیل میں تھا تو جیل کی طرف ایلچی بھیجا، اگر اس کو گھسیٹتے آ رہے تھے تو ادھر ایلچی بھیجا کہ فوراً پہنچ کے محمد بن قاسم کو رہا کرو، اور راجہ داہر کی بیٹیوں، راجہ داہر کی گھر والی کو زندہ درگور کروا دیا سلمان بن عبد الملک نے۔
کوئی کہتے ہیں کنواں کھدوا کے اور کوئی کہتے ہیں کہ دیوار میں چنا، بہرحال زندہ درگور کر دیا، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ مشغلہ تھا سلمان بن عبد الملک کا، یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اب یہ جو قاصد گئے تھے، یا جیل قاصد گیا تھا رہائی کا پروانہ لے کر محمد بن قاسم کا کہ بے گناہ ثابت ہو گئے، یا ادھر گیا تھا جو گھسیٹ کے لا رہے تھے، یعنی دونوں طرف قاصد لیٹ پہنچا۔ اگر جیل میں گیا تب بھی محمد بن قاسم مر چکا تھا، اور ادھر گیا تو کھال کھول کے دیکھی وہاں بھی محمد بن قاسم مر چکا تھا۔ ایک جھوٹے اور ایک جو ہے نا وہ کافرہ عورتوں کے بہتان پہ سلمان بن عبد الملک نے اس 20 سال کے جرنیل کو وہ مروا دیا۔ اب دوسری روایت یہ کہ جانی دشمن تھا سلمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف کا۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ سلمان بن عبد الملک نے جب حلف لیا تو اس نے کہا کہ جتنے بھی حجاج نام کے بندے ہیں نا ان کو گرفتار کر لیں۔ حجاج بن یوسف نہیں، جس کا نام حجاج ہے گرفتار کر لو۔ اس میں حجاج بن یوسف بھی آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حجاج بن یوسف جو ہے نا وہ سلمان بن عبد الملک سے پہلے مر گیا تھا، لیکن پھر بھی سلمان بن عبد الملک نے انتقام لینے کے لیے جتنے حجاج نام کے بندے ہیں گرفتار کر لے اور ان کے رشتہ داروں کو بھی زیر تاب لے آئے۔ اور اس چکر میں محمد بن قاسم بھتیجا تھا اور جو ہے نا وہ تھا کیا کہتے ہیں داماد تھا، وہ بھی لپیٹ میں آ گیا۔ جو بھی ہوا، جیل ہوئی، گھسیٹ کے لایا گیا، رشتہ داری میں مارا گیا، جناب الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے جو ذمہ دار تھے وہ ون اینڈ اونلی سلمان بن عبد الملک تھے۔ اور آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ 3-4 ولاگ پہلے جو ہے نا وہ جو نئے بندے ساتھ شامل ہوئے ہیں وہ سلمان بن عبد الملک کا انجام دیکھ لیں کہ اس کا اپنا انجام کیا ہوا۔ پاکستان نے ہوائی حملہ کیا ہے افغانستان پہ، کل ویلاگ کیا تھا جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک کیپٹن، ٹوٹل ملا کے 7 جوان شہید ہوئے تھے۔ شہداء کی روحیں بسم اللہ، جس کے جواب میں شک ہونے پر انٹیلیجنس بنیاد پہ پاکستان کی ایئر فورس نے پکتیا میں ایئر سٹرائک کی ہے اور 8 بندے وہ جو ہے مارے گئے ہیں۔ جو افغانستان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سپر طاقتوں کو کہ کہیں کا نہیں چھوڑا تو پاکستان احتیاط کرے۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ اپنی بڑی فوج کے لیے اور اپنے اسلحے کے لیے وہ نیا دشمن ڈھونڈے، نیا دشمن نکالے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ اب آپ نے تعلقات بہتر کرنے ہیں۔ PDM 2.0 آ گئی ہے، آپ نے چین سے کنارہ کشی کرنی ہے، آپ نے انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنی ہے، آپ نے انڈیا کو علاقے کا تھانے دار ماننا ہے، لہٰذا آپ اپنے لیے کوئی نیا دشمن کھڑا کریں یا نیا دشمن پیدا کریں۔ مجھے شک ہے، اللہ کرے میرا شک غلط ہو، کہ اسی چکر میں ہم افغانستان کو اپنا دشمن بنانے کے چکر میں لگ گئے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان نے ایئر سٹرائکس کیے ہیں افغانستان پہ۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے، وہ یہ کہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صاحب جو ہے نا سندھو صاحب، ان کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے 1 سال کی، اور ان کے بھائی فارم 47 پہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے بھی ہیں گجرات سے، لیکن خاص بات یاد رکھنی ہے کہ فارم 47 پہ جیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ویسے کوئی نیک شگون نہیں ہے افغانستان پہ حملہ۔ سی پیک کے لیے IMF کو بتایا گیا ہے، IMF نے واضح پوچھا ہے، یہ بھونکتے تھے نا عمران خان پہ سارے بھونپو، یہ سارے بھاڑے کے ٹٹو، یہ سارے ٹٹ پونجیے کہ عمران خان نے سی پیک بند کر دیا ہے، سلو کر دیا ہے۔ اب اس کے IMF کے پوچھنے پر، ڈائریکٹ پوچھنے پر کہ آپ نے پیمنٹیں کرنی ہیں سی پیک کی، تو حکومت نے جواب دیا ہے کہ ہم نے سی پیک کی کوئی پیمنٹ نہیں کرنی، کیونکہ اگر حکومت جواب دیتی کہ ہم نے سی پیک پہ پیمنٹ کرنی ہے، ہم نے چین کو پیمنٹ کرنی ہے، تو پھر وہ پروگرام پاس نہ ہوتا۔ لہٰذا اب سی پیک کو سلو ڈاؤن تو کیا، فی الحال میرا خیال ہے کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے اور اس کو کلوز کرنے کا پروگرام ہے۔ IMF کو حکومت نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ سی پیک پہ کوئی پیمنٹ نہیں کرے گی۔
اس کے علاوہ جو اگلی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان یعنی یہ جو ہے نا وہ سعودی جو کراؤن پرنس ہیں وہ عنقریب پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس کو علاقے کی صورتحال کے تناظر میں بڑا گیم چینجر دیکھا جا رہا ہے، اور اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے نا انتخاب میں بھی براڈر سپیکٹرم میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال روز بروز واضح ہوتی جا رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا پالیسیاں ہوں گی یہ سارے جانتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یعنی اسرائیل میں ٹرمپ نہ کرنے دیتا، یا امریکی جو ہے نا جو کچھ کروا رہے ہیں پروکسیز، یعنی پروکسیز کسی اور کے متھے لگا دینا۔ اب یہ افغانستان پہ حملہ دیکھیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ واشنگٹن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوگا، یا واشنگٹن کی مرضی نہیں ہوگی؟ تو ٹرمپ بہرحال یہ پروکسیز نہیں کرتا، وہ کھلا کام کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کئی لحاظ سے، اور اس میں پاکستان میں بھی مفاہمت ہو سکتی ہے اور وسیع طور پہ بھی مفاہمت ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 100 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے والا سعودیہ، جس نے انڈیا میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، وہ پاکستان کو کھجوریں دے گا، چھوارے دے گا، یا پاکستان کو آٹا دے گا، جو قربانی کا گوشت دے گا؟ ابھی تک تو ہمیں یہی دیا جا رہا ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ کراؤن پرنس صاحب کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 23 مارچ کو جو ہے وہ انعامات دینے کی وہ تقریب ہونی تھی، جو نون لیگ نے ریوڑیوں کی طرح وہ اب تو وہ خیر ویسے بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میرا تو ایمان ہی اٹھ گیا جب سے وہ اداکاراؤں کو ملے ہیں یہ جو ہے نا ایوارڈز، حسن کارکردگی، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی، اور پتہ نہیں انہوں نے خود نام رکھے ہوئے ہیں، ستارہ پاکستان، ستارہ ہندوستان، ستارہ لالو کھیت، ستارہ ملیر کینٹ، اور ستارہ پیپل کلونی، انہوں نے خود نام رکھ رہے ہوئے، خود دینے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو دینے ہوتے ہیں، جینوئن لوگوں کو تو ملتے نہیں ہیں۔ بہرحال وہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ فوج کا نیا سپریم کمانڈر بنا ہے، اس نے کہا جی میں 8-10 بندوں کو 23 مارچ کو دوں گا، کیونکہ میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ مبارک دے رہی تھی اپنے فوجی بھائیوں کو، بھائی لوگوں کو، جنہوں نے بڑی محنت کر کے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کچھ اور ہو گیا پریڈ کے دوران، وہ میں کل ایک محترم ویورز ہیں، بہن ہیں یا بیٹی ہیں یا ماں ہیں، یعنی وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ انڈیسنٹ لینگویج استعمال نہ کیے کریں، تو بہرحال چونکہ میں پینڈو ہوں تو کچھ نے کہا کہ پریڈ کے دوران اس کی فلاں چیز نکل گئی، یہ بھی بازار میں جو ہے نا گرم ہے خبر، اور اب اس نے خود کہا ہے، چلیں وہ تو چھوڑیں ایم شغل سے ہی، لیکن یہ اب اس نے خود کہا ہے کہ میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، میں جو سونیاں کوئی اداکارہ ہو سن، یعنی مجھے اب نام بھی نہیں آتے، کوئی سجل علی ہوگی یا کوئی وہ لمبے منہ والی ہے، کوئی پتہ نہیں وہ باجوہ کی سنگی تھی، وہ کہ میں ان جیریاں سونیاں ہو سن، کوئی پپو ان کو میں انعام دے دوں گا، لیکن ویسے جو ہے وہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ یار کیا کلاس کی یعنی فوج جو ہے، کیا کلاس کی آرمی ہوگی، کیا کلاس کے اس کے جو ہے نا وہ، بہرحال سپریم کمانڈر کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ دیر وہ کھڑے نہیں ہو سکتا، اور سبھی کاظمی نے ایک جو ہے وہ کیا ہے انکشاف کیا، بلکہ بم پھوڑا ہے سبھی کاظمی نے کہ زرداری کا ایک اور بیٹا بھی برآمد ہو گیا، کہیں سے دریافت ہو گیا، اس کے بارے میں مجھے اگر پتہ چلا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس بر اعظم میں دریافت ہوا ہے، کس شہر میں دریافت ہوا ہے، کس ملک میں دریافت ہوا ہے۔ بہرحال سبھی کاظمی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہماری میڈم ہے بلاول زرداری صاحبہ، اس کے علاوہ بھی کوئی بیٹا دریافت ہوا ہے سپریم کمانڈر کا۔ ان ساری ترچھی اور بے ربط باتوں کو سننے کا اور برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔